अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशवीन जमाल। बिलाखिर हुकूमत की जानिब से बजट इजलास बुलाने के लिए समरी भेज दी गई है। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल शाम बुलाया जाएगा और बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमती वफ़द की ईवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी और पीपल्स पार्टी के वफ़द के साथ एक अहम मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ये खबरें सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत को बजट पर हिमायत की यकीन दहानी करवा दी गई है और बाज़ काबिल अमल जो कुछ नुकात हैं उन पर तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जो है वो जारी रखेंगी, जिसके बाद आज हुकूमत की जानिब से बजट इजलास की समरी भेजी गई है। लेकिन बजट में आम आवाम के लिए क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हुकूमत की माशी कारकर्दगी पर नज़र दौड़ाएं तो हुकूमती दावे एक तरफ, लेकिन हकीकत में अवाम की हालत दिन ब दिन पतली होती जा रही है। मुल्की कर्जा इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, जिसमें गुज़िश्ता 4 साल में 40 खरब रुपए का इजाफा हो चुका है। बैरूनी सरमायाकारी तारीख की निचली तरीन सतह पर है और गुज़िश्ता साल की निस्बत इसमें 30% कमी वाक़ई हुई है। मुल्क में बेरोजगारी और गुर्बत गुज़िश्ता 20 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, जबकि लोगों की आमदन में 12% तक कमी हो चुकी है। इन हालात में हुकूमत के लिए आवाम को रिलीफ फराहम करने का दावा हकीकत पर मबनी नहीं लगता है। दूसरी जानिब वफाक को दरपेश माली मसाइल के हल के लिए भी कोशिशें जारी हैं और इसके लिए सूबों को NFC में कटौती के लिए राजी किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए पंजाब हुकूमत 570 अरब रुपए की माली रियायत देने पर आमादा हो गई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरप्लस बजट और 200 अरब रुपए की कटौती को बानी PTI इमरान खान से मुलाकात से मशरूत कर दिया है। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि वफाक की माली मुश्किलात पंजाब और सिंध मिलकर भी पूरा कर सकते हैं, लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के NFC अवार्ड में कटौती ना की जाए, क्योंकि अमन व अमान की सूरत हाल के बायस दोनों सूबे पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सिंध हुकूमत वफाक की माली मुश्किलात में कमी के लिए NFC में कितनी कटौती पर राजी होती है, इस हवाले से ताहाल अभी तक कोई तफसीलात जो है वो नहीं आई हैं सामने। तो देखते हैं कि ये मामला कहाँ जाते हैं, क्योंकि जो अभी कुछ खबरें आ रही हैं वो, जैसे मैंने पहले कहा है कि वो सोर्सेज के जरिए हम तक पहुँच रही हैं, बेस्ड ऑन रूमर्स हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बहुत सारी चीज़ों पर अग्री कर गई है। सो वो क्या है, कुछ उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कुछ 5 हल्कों में जो है दोबारा कुछ पोलिंग स्टेशन में रीपोलिंग का मामला, वहाँ पे गवर्नमेंट कैसे बनेगी, इस पर भी बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया मेंबर है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से समर हारून बिलोर ने। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के तैमूर सलीम झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। समर, आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, आ जाएगा 12 को बजट? पहले तो 5 फिर 10, अब 12 की तारीख फ्लोट की जा रही है और जो मसला है वो यही है कि पीपल्स पार्टी नहीं मान के दे रही, आप लोगों से मान गई है? आई थिंक इंशाल्लाह बजट 11-12 तक आपको आ जाएगा। हाँ। कोई इस तरह के इश्यूज नहीं है। आई थिंक इलेक्शन था, सारे लोग इलेक्शन में बिजी थे। प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम भी किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद भी दी है और PMLN जो कि वहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आई उनको भी सराहा है जिन्होंने कैंपेन की है। एंड आई थिंक द 2 बिग पार्टीज आर सिटिंग टुगेदर। वहाँ का भी वे फॉरवर्ड ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे भी वे फॉरवर्ड ढूंढ रहे हैं और ट्रंप साहब की डील भी बहुत एडवांस स्टेज तक पहुँच गई है। तो the next few days are going to get better, आप कह रही हैं? Definitely बड़े हैपनिंग दिन आ रहे हैं। अच्छा, कुछ रूमर ये भी सर्कुलेट कर रहा है कि बजट इजलास उसको जितना मुख्तसर रखा जा सकेगा उसकी कोशिश की जाएगी कि बिल्कुल कुछ 1-2 दिन के अंदर ही बसानन फानन बजट जो है उसको मंजूर करवा लिया जाए। बजट तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर बड़ी तफसील से बहस होनी चाहिए। नहीं, ऐसी कोई रूमर मैंने नहीं सुना और हमें इस तरह की कोई इत्तला नहीं आई। हमें तो ये बताया गया है कि बजट इजलास के लिए अपने आप को आपने फ्री रखना है, अपने फुली पार्टिसिपेट करना है टू ऑल जो रूलिंग पार्टी के जो लेजिस्लेटर्स हैं। Sorry, it's above the Prime Minister's pay grade as well. No, ऐसी बात नहीं। नहीं, देखिए प्राइम मिनिस्टर की पे ग्रेड में तो आता होगा। देखिए, इट इज जब एक वो चीज़ आएगी, बट आपको पता है ये हमारा और सबका एक कपल ऑफ चीज़ों में बिटर एक्सपीरियंस हो गया है। जब वक्त से पहले कभी कभी कोई मुसविदा निकल जाता है या कोई डॉक्यूमेंट या इस तरह, तो वो पहले से ही उसके ऊपर इतनी ज़्यादा एक वो बातचीत जो है वो नहीं फिर आप लोग करते या वो हेल स्टॉर्म किस्म का बन जाता है कि आई थिंक इट्स बेस्ट कि अपने टाइम पे वो आएगा, जब वो आएगा बजट डॉक्यूमेंट उसको सब देख भी लेंगे और वो कर भी लेंगे। की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से जो ये है NFC है और जो सूबे का की कंट्रीब्यूशन वाला मामला है उसके ऊपर तो एक मौक़िफ़ आया है मुजम्मिल असलम साहब का, तैमूर झगड़ा साहब मैंने अभी इब्तदाई में शेयर भी किया। लेकिन पहले अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन प्रिंसिपल क्या पोजीशन है NFC अवार्ड के ऊपर, और ये जो बातचीत की जा रही है कि कटौती होनी चाहिए उसके अंदर, सूबे के कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत होती जा रही है, सरप्लस बजट दिखाने वाला मामला है, आप लोग को इन प्रिंसिपल क्या टेक है उसके ऊपर? देखिए, इन प्रिंसिपल टेक तो ये है कि ये पार्लियामेंट
جو کہ پبلک مینڈیٹ کو ریفلیکٹ نہیں کرتی اور اس کا ایویڈنس ہے. اور ابھی سرکاری ولاگر کہہ رہے ہیں کہ جی بی کے الیکشن اور اس الیکشن میں فرق یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں اگر جو ہے ریزلٹس کو درست کرنے کو بلاک بھی کیا گیا لیکن ثبوت موجود ہے. یہ خود کہتے ہیں, یا پھر آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو سمر کہ وہ اس پہ زیادہ غلط بیانی نہیں کرتی, بٹ انہوں نے خود دیکھا کہ 8 فروری کو کیا ہوا. ان کے کولیگز یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی اگر ہمارے صرف 17 سیٹوں پہ حکومت بنی ہے تو 2018 بھی تو ہے, یعنی یہ بھی ایک ایڈمیشن آف تھیفٹ ہے نا. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اتنے امپورٹنٹ فیصلے جو ہے وہ ایسے پارلیمنٹس نہیں کرتے. دس واز ٹرو آف دا 26th امینڈمنٹ, دس واز ٹرو آف دا 27th امینڈمنٹ, دس از ٹرو آف دا 28th امینڈمنٹ. اور یہ جو ابھی ہو رہا ہے کہ این ایف سی کے بجائے کوئی ایسے بڑا کریٹو انسٹرومنٹ استعمال ہو رہا ہے کہ صوبوں سے پیسے واپس لیے جائیں, یہ غیر مناسب ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سے میسج کیا ہے, اس سے تو میسج یہ ہے کہ یہ حکومت بالکل ناکام ہو گئی ہے. پبلک میں تو ناکام ہو گئی ہے. ایون اگر پی ٹی آئی نے کل کہا ہے کہ ہم جی بی کے ریزلٹس کو نہیں مانتے, اگر یہ میں فار آرگیومنٹ سے کہوں کہ وہ ریزلٹس ٹھیک بھی تھے تو مطلب جی بی کی پبلک نے تو پی ایم ایل این کو ریجیکٹ کر دیا. حالانکہ جی بی اور اے جے کے میں ایک بڑی وائز ٹریڈیشن ہے کہ جہاں پہ سینٹر میں گورنمنٹ ہو وہاں پہ الیکشن بعد میں ہوتا ہے, وہ آتے ہیں. تو اگر آپ وہ بھی دیکھ لیں, اگر آپ حکومت کی پرفارمنس بھی دیکھ لیں, تو میرے خیال میں صوبوں سے پیسے لینا یہ بات ہے. نہ آپ ٹیکس نیٹ بڑھا سکیں, یہ ون آف چیز ہے نا. نہیں جی, ون آف کوئی دیکھیں, میں نے جب 2022 میں اتنی سٹرگل کی تھی اور اس سے وہ کنٹروورسی بنی تھی جس کو آئی ایم ایف کے خط کی کنٹروورسی کہتے ہیں, وہ کی اس لیے تھی ایک بار یہ دروازے کھل جائیں یہ بند نہیں ہوتے. تیسری چیز, اور یہ میں اے پولیٹیکلی کہہ رہا ہوں, سوری یہ بڑی ضروری ہے, چھوٹے صوبوں میں پنجاب سندھ میں پلیز فرق جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیجئے. شرم کی بات نہیں ہے کہ فاٹا کا فائنینشیل مرجر ابھی نہیں ہوا, اس کے لیے آپ کی ایجنسی نہیں ہے, پیسے واپس لینے کے لیے ہے. اگر آپ کہیں کہ پاکستان کے ڈیفنس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب کو کسی نہ کسی طریقے میں اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا, لیکن جب ملیٹنسی کے خلاف جنگ ہے تو سب سے پہلے وہ 100 ارب روپے ہم فاٹا کے لیے, کے پی کے پولیس کے لیے ایکسٹرا جو ہے وہ نہیں ہم ایلوکیٹ کر سکتے. ہم بلوچستان کو ایک ایکسٹرا 100 ارب جو ہے وہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, بیفور وی اسٹارٹ ہینڈنگ 1700 بلین بیک ٹو دا سینٹر. ہاں چلے میں اس پہ بات کرتی ہوں مزید, کیونکہ یہ جو بات آپ کا موقف ہے اس پہ پہلے ذرا حسن مرتضیٰ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سر تھوڑا سا ایک تو یہ کہیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ لوگوں کے تحفظات لگ رہا ہے ایسا, یا گورنمنٹ کم سے کم کلیم کر رہی ہے کہ دور ہو گئے اور بجٹ جو ہے وہ 11-12 تاریخ کو اب آ جانا چاہیے, تو ان پرنسپل سر کن چیزوں پر اگریمنٹ ہوا ہے, کتنا سرپلس اماؤنٹ کے اوپر اگریمنٹ ہوا ہے کہ صوبے جو ہیں وہ واپس دے دیں گے, جس کے اندر سندھ جو ہے وہ کتنا کنٹریبیوٹ کرے گا, کیا اس طرح کی کوئی چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں؟ این ایف سی کے اوپر آپ لوگوں کا بڑا ایک کلیئر موقف ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پی کے کا چیپٹر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ سے اور پنجاب سے کہیں کہ این ایف سی میں کٹوتی بھی کریں اور وفاق کو سپورٹ بھی کریں, یہ بلوچستان اور کے نہیں کر سکتے. دیکھیں بہت شکریہ جی, آپ نے ٹائم دیا. گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو میرا خیال ہے قبل از وقت ہوں گی. یہ تو جب وہ ڈاکومنٹ لے ہوگا پارلیمنٹ میں اور بجٹ سپیچ ہوگی, اس کے بعد ہی اس پہ یہ کچھ حتمی رائے دی جا سکتی ہے کہ کٹوتیاں یا کس حوالے سے این ایف سی ایوارڈ. لیکن پیپلز پارٹی سب سے پہلے تو این ایف سی ایوارڈ پہ کسی بھی حالت کمپرومائز کرنے کے تیار نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ بڑا واضح موقف ہے کہ جو ہے وہ ہمیں بتائے, ہم اس کا شیئر دیں گے. این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس میں ترمیم یا اس میں رد و بدل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وفاق سمجھتا ہے کہ اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی, دفاع ہو یا دیگر چیزیں ہوں, اگر وہ ایشوز ایسے نیشنل ایشوز ہیں تو ان کے لیے تمام جماعتیں, تمام حکومتیں کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں. لیکن این ایف سی میں کٹوتی جو ہے وہ تو زیادتی ہے, وہ مناسب نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو تحفظات دور ہونے کی باتیں ہیں تو وہ تو میرا خیال ہے کہ جب بھی کوئی اتحادی حکومت ہوگی ان کے تحفظات بھی رہیں گے
اور یہ ڈے بائی ڈے ہوتا ہے. کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دفعہ دور ہو گئے تو کل ہر روز نئے ایشوز ہوتے ہیں. اور پھر پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے یہاں تو ہر روز کی بنیاد پہ ایک نئے ایشو سامنے آیا ہوتا ہے. سر ہر روز کی بنیاد پہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں نا. کہیں کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے نون لیگ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں, کہیں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں ہو رہے. گلگت بلتستان میں جب رزلٹ آیا تو پہلا امپریشن یہی تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ مل کر ایک دوسرے کی حمایت کر کے حکومت بنائیں گے. اب یہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں آپ لوگوں کی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے کہ آزاد لوگوں کو تو ملا لیں گے, ان کے ساتھ گورنمنٹ نہیں بنانی. نہیں, یہ تو کسی وقت بھی یہ تاثر نہیں آیا کہ ہم اکٹھی حکومت بنائیں گے. ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جی بی ہمیشہ ہمیں مینڈیٹ دیتا ہے. پچھلے الیکشنز میں جو خان صاحب کے دور میں ہوئے اس وقت بھی اکثریت زیادہ ووٹ ہمارے تھے. ووٹوں کے تناسب سے اگر دیکھیں تو ہمارے زیادہ تھے, لیکن سیٹس ہمیں کم دی گئیں, وہ زیادتی تھی. اس دفعہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سمپل میجورٹی ملی ہے. ہم اب بھی 3 سیٹوں کا کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری چھینی گئی ہیں. ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. ایک سیٹ تو ہماری 24 ووٹوں سے ہرا دی گئی ہے. اور پھر ہماری گزرداریاں موجود ہیں. ہم نے ری کاؤنٹنگ کے لیے درخواستیں دی ہوئی ہیں. اچھا سر, مجھے ایک بریک لینی ہے, آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا. آپ نے یہ جو کہا نا کہ یہ کبھی بھی بات نہیں تھی, آپ لوگوں کے وہاں کے وننگ کینڈیڈیٹس جو وہاں کے وہ لوگ ہیں جو میٹر کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ ریکارڈ پہ کہتے رہے کہ نون لیگ کے ساتھ ہم نے ایک سسٹم طے کر لیا اور ہماری حکومت ہوگی. لیکن ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے جو بات ہم کرتے ہیں, کوئی کامنٹ سمر اگر آپ کر دیں. آئی ایم آسکنگ یو دس کوسچن کیونکہ آپ کا تعلق کے پی کے سے ہے. یہ جو ایک ڈسکشن ہے, ایک ڈیبیٹ ہے این ایف سی, اس کے اندر کٹوتی, پھر صوبے کو شیئر دینا چاہیے, صوبے کچھ پیسے واپس کریں, آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, میں اس کو اگر ڈسپیشنٹلی ایک نظر سے دیکھوں, خیبر پختونخوا میں پچھلے 12 سال سے گیو اور ٹیک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. اور ایز اے ریزیڈنٹ آف کے پی, ایز اے ریزیڈنٹ آف پختونخوا, مجھے یہ لگتا ہے کہ صوبے میں اس طریقے سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی. ان کی جو پہلی گورنمنٹ تھی, دیکھیں اب اگر میں سچ بولوں تو جو ان کی پہلی گورنمنٹ تھی پرویز خٹک صاحب کی گورنمنٹ, اس گورنمنٹ میں لگتا تھا کہ ایک نئی پارٹی آئی ہے, کوئی نئے پلانز لے کر آئی ہے, کوئی ریفارمز لائی ہے, کچھ کریں گے. اور کچھ جو ان کا ٹائم تھا انہوں نے کچھ کیا بھی. اس کے بعد تو ہم بیک پیڈلنگ پہ چلے گا, اور اب تو ہم ریگریس کر رہے ہیں آئی تھنک. اور یہ بات اب پاکستان تحریک انصاف کے کے پی چیپٹر میں ان کے ایکس گورنر, ان کے ایکس اسپیکر, جو ان کے پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبرز کے ان کی ڈاکیومنٹس پہ ان کے دستخط ہے, وہ بول رہے ہیں. تیمور نے کہہ دیا کہ پروونسز سے پیسے لینا بری بات ہے. بری بات ہے, کہاں سے لیں؟ باہر سے بھی لے کے تھک گئے. نہیں دیکھیں, جب ہم باہر سے لیتے ہیں تو ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ جی نہیں, لے کے کھڑے ہو گئے. تھنک ٹینک نے بڑا اچھا ڈاکیومنٹ نکالا, طریقے انہوں نے بڑے بتائے ہیں. ویسے اس کے اندر پوچھوں گی ابھی, ان کا ڈاکیومنٹ نکالنا, نہیں آپ لوگوں کو اس کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں آف کورس ہم سب کچھ کو ریویو کریں گے. کب سے باقی صوبے جو ہیں 1% وار آن ٹیرر کی مد میں اپنا جو اینیول اپنے پیسوں میں سے خیبر پختونخوا کو پیسے دیتے ہیں, جو لاسٹ جو ڈاکیومنٹڈ اماؤنٹ تھا سم ویئر بٹوین 600 and 700 ارب روپیز, اس کا حساب مانگتے ہیں. ایک رپورٹ آئی ہے, تیمور کو پتہ ہے, اس رپورٹ کی سیڈ کہ اس سے درخت لگے ہیں بلین ٹری سونامی میں, اس میں فلاں 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 ایریاز انکلوڈنگ a lot of فاٹا کنسٹیچوئنسیز, وہاں پہ اسٹریٹ لائٹس اور پیومنٹس بنی ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ ایک وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے. اینڈ اگین یشفین, یہ جو باتیں ہیں نا, یہ ساری کوئی کہے گا یہ غلط ہے, کوئی کہے گا ہم غلط ہیں. یہ اپنے آئیڈیاز لے کے آ جائیں ٹیبل پہ. ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے سے, ایک کو چور کہنے سے, دوسرے کو چور کہنے سے. سہیل افریدی صاحب تو اپنی کرسی بچانے میں بزی ہو گئے ہیں نا. آپ ملاقات نہیں کرا رہے ان کی لیڈر سے, لیکن چلیں میں اس کے اوپر آج کل تو ان سے ان کے اپنے ایم پی ایز ملاقات نہیں کرنا چاہ رہے. That's the major ملاقات you should talk about. His 40 MPs are missing from ملاقات. انہوں نے بڑے سارے الزامات بھی لگائے. میں پوچھوں گی جھگڑا صاحب سے, لیکن پہلے وہ جھگڑا صاحب جو کامنٹ کرنے بھی لگے تھے. I really want to ask you this question also. وہ جو کہہ رہی ہیں صوبے کہاں سے دیں, صوبوں سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ یہ بڑا اچھا کوسچن ہے, بیکاز یہ دکھاتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں پتا. It's not Summer's job. She is not a financial expert, right? لیکن ان کی پارٹی کو ان کو یہ بتانا چاہیے. دیکھیں کل جو میں نے پریس کانفرنس کی اور میں نے بتایا, اور میں نے ابھی بھی دیکھا, جو میں پینشن ریفارم پہ بات کرتا ہوں نا,
وہ ایک امپلائی ایسوسیشن ہے, وہ لگ جاتے ہیں کہ دبا کے اس کے جو یہ اسپیچ پہ ہے کامنٹ ڈالو, گالیاں دو, ٹھیک ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. ان کے فائدے میں, آپ کے فائدے میں, ہر پاکستانی کے فائدے میں. ہم نے جو اس ڈاکیومنٹ میں کہا, اور میں چاہتا ہوں کہ میڈیا دیکھے اور اسی سے کانٹراسٹ کرے کہ ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. یہ ایچ بی ایل کا سی او جس کی 3 کروڑ کی تنخواہ تھی, اینڈ آئی ایم شیور ہی, دیکھیں ایک بینک سی او کی ہوتی ہے, اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو یہ پتا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس 25 کروڑ کی آبادی میں تقریباً 5 ملین سرکاری ملازمین ہیں جو کہ لیبر فورس کا 8% صرف حصہ ہیں. 92% جو ہے, جیسے آپ کے کیمرہ مین, جیسے آپ کے 90% ویورز, ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلے مہینے کی تنخواہ آئے گی یا نہیں آئے گی, ٹھیک ہے جی. یہ جو سرکاری ملازمین ہے 10 بھرتی ہوتے ہیں, ایک کام کرتا ہے. اس کا کوئی حل نکالا ہے؟ اورنگزیب حبیب بینک میں 10 بندوں کی تنخواہ دے جب ایک کام کرے. یہ 4 سال یہ کرائسس ہے, عوام کی تو چیخیں نکل گئیں, یہ اصلی ریفارم پہ کیوں نہیں آتے؟ ایکسپینڈیچر کم کریں, اپنا کرنٹ ایکسپینڈیچر بڑھ رہا ہے ہمارا. آپ وہ گلف سٹریم جیٹ بیچیں یا اس کو دے دیں ایئر پنجاب کو, ٹھیک ہے جی. آپ جو ہے, ابھی میں دیکھ رہا تھا, نہیں ویسے وہ یہ والا جو آرگومنٹ ہے وہ ان کے فیور میں جاتا ہے. آل دا مور ریزن کہ صوبوں کو پیسے واپس کر دینے چاہیے, بہت فالتو ہیں. تو مطلب پنجاب سے لے لیں, جس کے پاس گلف سٹریم جیٹ ہے لیکن وہ تونسا میں اسپتال میں سرنجز کے پیسے نہیں دے سکتے, تو یہ ساتھ دیکھنا چاہیے. نہیں بولے نا, نہیں وہاں پہ, لیکن ایچ آئی وی والا جو وہ میں نہیں بولا, بی بی سی بولی. تو دیکھیں, تیسری چیز آپ یہ دیکھ لیں, میں نے پینشنز کا کہا, میں کسی کی پینشن کو خراب نہیں کرنا چاہتا, میں ہر کسی کی پینشن کو سیو کرنا چاہتا ہوں. چائنا اور ہمارے ریسورسز کا کتنا فرق ہے, انڈیا اور ہمارے ریسورسز کا کتنا فرق ہے. فرق ہے تو انہوں نے اس کرائسس میں پیٹرول نہیں بڑھایا نا, اور انہوں نے پیٹرول پہ ٹیکس تقریباً 200 روپے کیا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو پینشن کا بل ہے وفاق اور صوبوں کو ملا کے 2500 ارب, جو کہ 3.5 سال میں ڈبل ہوتا ہے, یعنی 2026 سے 2030 سے پہلے وہ 6000 ارب ہوگا, 2034 تک وہ 12000 ارب ہوگا, ٹھیک ہے جی. تو جیسے چین نے کیا ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ جو سیکرٹری فائنانس, چیئرمین ایف بی آر آپ کو مجھے کہہ سکتا ہے کہ 50% ٹیکس دیں, وہ اپنی تنخواہ کا 5% اپنے پینشن فنڈ میں نہیں دے سکتے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. حکومت کے پاس لاکھ سے زیادہ گاڑیاں ہیں. میں صرف دیکھیں, یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں, مجھے خیر ہے اور گالیاں پڑیں گی, پڑھیں, بیکاز آئی ایم اسپیکنگ ٹو دا پیپل آف پاکستان, ناٹ ٹو دا سرکاری امپلائیز یونین, ٹھیک ہے جی. 1 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں ہیں, ان پہ پیٹرول کی کتنی چوری ہوتی ہے, ان پہ مینٹیننس پہ کتنے فیک بلز بنتے ہیں. وہ 1 لاکھ گاڑیاں انہی امپلائیز کو دیں, ٹھیک ہے, ان کی تنخواہ سے کاٹیں, ان کے پاس ایسٹ آئیں گے. ایک آخری بات جی, آپ یہ دیکھ لیں, ابھی ایک میڈیا میں آیا تھا, حالانکہ اس کی کلیریفیکیشن سرکاری ولاگر منیب فاروق نے بھی کی ہے. انڈیپینڈنٹ ولاگر منیب فاروق نے بھی کی ہے کہ وہ جو ہے وہ ایکمن روڈ پہ ایک بنگلہ تھا, ایک اس کی نوٹیفیکیشن میں نے دیکھی ہے, اس کے لیے پروپوزل ہے کہ 22 کروڑ اس کے ریفربشمنٹ پہ 22 کروڑ روپے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوا ہے, نہیں ہوا. مجھے وہ سرکاری ماڈل بنا دیں کہ ایک گھر کے آپ F6 میں زمین کو ہٹا دیں, آپ 8-10 کروڑ میں 10,000 اسکوائر فٹ کا گھر بنا سکتے ہیں. ایکمن روڈ میں بنا ہوا گھر 22 کروڑ کا ایسٹیمیٹ آ رہا ہے. حسن مرزا صاحب کی کچھ باتیں بھی آپ نے سنی ہیں, جھگڑا صاحب کی, اس طرح کی بہت ساری باتیں, بہت سارے اکانومسٹ کو بھی اگر سنیں تو وہ مشورے دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کہاں سے پیسے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. آسٹیریٹی ڈرائیو جو ہے اس کا ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا سر, لیکن میں جو آسٹیریٹی کا حال ہے وہ میں ابھی سمر سے پوچھتی ہوں سوال کہ ہمارے اخراجات میں کتنا اضافہ ہوا ہے, ہماری کابینہ کتنی بڑی ہے. ہم ان ہیڈز کو تو چیک نہیں کر رہے, لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف اگر آپ نے دیکھا ہو تو بہت سارے وفاقی وزراء جو ہیں وہ اس وقت پڑے ہوئے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہر صورت بند ہوگا. رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نوشتہ دیوار ہے کہ BISP جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکتا, جس صوبے نے چلانا ہے وہ اس کا بوجھ خود اٹھائے. دیکھیں, کسی بھی شوگر مل مالکان کو سبسڈی دینی ہو, بڑے آرام سے گورنمنٹ دے دیتی ہے.
کئی جگہ پہ ایسی سبسڈیز جاتی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیبنٹ جتنی مرضی بڑھا لی جائے, اخراجات جتنے مرضی بڑھا لیے جائیں, گھروں کی مینٹیننس پہ, رینوویشن پہ جتنا مرضی خرچ ہو جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں سے غریب کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, جس کا IMF بھی کہتی ہے کہ یہ ٹھیک پروگرام ہے, اس پروگرام کو کہتے ہیں کہ اس کو بند کر دیا جائے چونکہ وہ غریب آدمی کو جا رہا ہے. پاکستان وہ اکراس دی بورڈ جا رہا ہے, وہ کسی ایک جماعت کو نہیں جا رہا. کوئی پیپلز پارٹی کو اس کا ووٹ نہیں مل رہا کہ صرف پیپلز پارٹی کو مل رہا ہے, ساری جماعتوں کو مل رہا ہے. پیپلز پارٹی کو بلکہ کم شیئر ملتا ہے پنجاب کے اندر, لیکن اس کو بند کرنے کے در پہ ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ماڈل بھی غلط ہے, آپ لوگوں نے لوگوں کو بھکاری بنا دیا. نہیں, یہاں میں نے کئی بھکاری امیر ہوتے دیکھے ہیں جی, کئی بھکاری دیکھے ہیں. پتہ نہیں رانا صاحب کو وہ نظر نہیں آتے یا کیا ہے. 70 پہ پھر رہے ہوتے تھے, اب لمبی لمبی گاڑیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں. میں ثابت کر دیتا ہوں, اگر رانا ثناء اللہ صاحب کبھی بات کرنا چاہے تو میں ان کو بتاؤں گا, رانا صاحب یہ بندے کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. یہ بندہ 70 پہ پھرتا ہوتا تھا اور اب اس کے پاس اربوں روپے اس کی خزانوں میں بھرے پڑے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے. غریب آدمی کو بھکاری بنانا کیا ہے؟ غریب آدمی کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ آپ غریب آدمی کا کبھی آپ نے حال پوچھا ہے کہ تیرا چولہا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا؟ کبھی کسی غریب کو, کسی کاشتکار کو, کسی مزدور کو آج تک ان کا فرینڈلی بجٹ کبھی آیا ہے؟ ہمیشہ ایک دعویٰ ہوتا ہے جی کہ یہ عوام دوست بجٹ ہوگا, اور جب بجٹ آتا ہے تو اس میں عمرہ کوئی مل رہی ہوتی ہیں. میں نے تو آج تک کسی غریب کو نہیں دیکھا. 3 دفعہ ممبر بھی رہ چکا ہوں اسمبلی کا, وزیر بھی رہا ہوں. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی عام آدمی کو کوئی ریلیف ملتا ہو. سب بڑوں کے لیے ریلیف ہے, اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے, اس پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے سر, مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ بات جو ابھی آپ کر رہے ہیں, میں آپ سے اگلے راؤنڈ میں یہ سوال پوچھوں گی کہ ہم نے بھی کبھی کسی اور سیاسی جماعت کو اس بات پر گورنمنٹ پہ پریشر ڈالتے ہوئے بجٹ کو ریجیکٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ بجٹ عوام فرینڈلی نہیں ہے. آپ کے اپنے پولیٹیکل کنسرنز ہوتے ہیں, آپ لوگ وہ ریز کرتے ہیں, بعد میں آپ لوگ سپورٹ کر کے حکومتوں کی بجٹ جو ہے وہ منظور کروا دیتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کریں آنے والا بجٹ, اس کو لے کے جو کچھ کنسرنز ہیں. آپ نے اپنے فرسٹ راؤنڈ میں سوال کیا تھا کہ کہاں سے اگر صوبوں سے نہ مانگے تو کیا کریں, اس کا کچھ جواب تو دیا تیمور جھگڑا صاحب نے. پرائم منسٹر نے جو ہے وہ کفایت چواری مہم جو ہے اس کا اعلان کیا تھا. اس کے دوران, اس کے بیچ میں جو کیبنٹ کی تعداد ہے وہ 67 ممبرز تک پہنچ گئی ہے. 13 کوآرڈینیٹرز ہیں, 12 جو ہے مشیر ہیں, 11 معاونین خصوصی ہیں, 31 فیڈرل منسٹرز ہیں. 18th امینڈمنٹ کے بعد تو 10 وزراء سے بھی ملک جو ہے وہ چل سکتا ہے. اور پھر جو ان کا سارا بشمول خرچے کے میرے پاس یہاں فگر پڑے 10 ارب روپے سے تجاوز جو ہے وہ کابینہ کے اخراجات کر چکے ہیں. یہ آسٹیریٹی ڈرائیو کے بعد اگر یہ حالات ہے تو اگر ہم نہ اناؤنس کرتے تو ہمارا کیا یاسمین سوری ایک پوائنٹ میں مطلب کل آیا ہے جس دن صوبوں کا کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے اختیار لیا ہے کہ جس کو چاہے 6 آنریریم جو ہے وہ دے. پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ آئی وانٹ دی اتھارٹی کہ میں جتنے مرضی جو ہے وہ آنریریمز بھی دے سکتا ہوں. دیکھیں آئی آلسو سو دس. ٹھیک ہے, یہ پرائم منسٹر نے اپنا اختیار, ایک ثوابدیدی اختیار استعمال کرنے کا کہا ہوگا. جب سے آسٹیریٹی ڈرائیو آئی ہے, یہ 3را مہینہ ہے کہ کیبنٹ کے ممبرز اپنی تنخواہ نہیں لے رہے. ٹھیک ہے, دے آر آن زیرو. جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہاں پہ 25 سے 30% ہماری سیلریز کٹ رہی ہیں, اس کا بھی 3را مہینہ ہے. اب as a parliamentarian I can tell you that my salary is being cut and as is my colleagues. has gone up na. میں آپ کو فگر بتا رہی ہوں 10 ارب روپے سے تجاوز کر گئے. Everybody is pitching in جو ان سے ہو سکتا ہے. بہت سارے وہیکلز کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے, بہت ساری غیر ضروری 60% کہا ہے آئی تھنک پرائم منسٹر نے کہ 60% گاڑیاں وہ گراؤنڈ ہوئی بھی ہیں. ہماری بہت ساری جو غیر ضروری نہیں ہے بٹ ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس, جو اس طرح کی میٹنگز ہیں جس اسٹینڈنگ کمیٹیز کی یا سب اسٹینڈنگ کمیٹیز کی, ان کو بہت ساروں کو آج کل اسپیکر صاحب ہوتا ہوگا کہ آپ لوگ اپنی تنخواہیں لے لیں لیکن کیبنٹ کے ممبرز کو کم کر دیں, جو لیکیجز ہیں ان کو روک دیں, کرنٹ ایکسپینڈیچر کو کم کر دیں. جیسے تیمور نے کہا ہے نا, دیکھیں یہ لیکیجز صرف فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہے, یہ اوور آل ایک پورا سسٹم ہے. تیمور نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, آئی اگری ود ہم. میں یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ڈالوں, میں جب
इस पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर हुई तो मुझे बड़ा शौक लगा कि ना सिर्फ एक खानदान एक दफ़ा सरकारी उस पे आ जाए पोस्ट पे, वो पेंशन के लिए भी सारी उम्र उन्होंने लेनी है, लेकिन फिर जब वो पास अवे हो जाए तो उनकी पेंशन किसी और को लेती है, मिलती है, वाइफ को, फिर उसके बाद को चली जाती है, फिर उसके बाद बच्चे को चली जाती है, और जो मैरिड भी होती है वो अपने आप को फिर अनमैरिड दिखा देते हैं टू क्लेम दिस। फिर उसके बाद एक सन कोटा होता है जिसका एक 25% एक अपनी रोटेशन होती है कि जी फिर उनके बच्चों को भी खामखा उस डिपार्टमेंट में, तो मैं यही कहती हूँ यस रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। तो एक खानदान घुस गया तो सारी उम्र हुकूमत पाकिस्तान, बट नॉट हुकूमत ऑफ इस्लामाबाद, ऑल्सो हुकूमत ऑफ थोड़ा सा इधर ये जो ऑस्टेरिटी ड्राइव, ये गाड़ियां, ये जो अडियाला में ये कैवलकेड्स आते हैं, इन पे भी थोड़ी सी इधर भी थोड़ी सी गौर कर ले। इनके जो बार बार कहते हैं हमारे मुतवस्सित तबके के सीएम है, यंग है, तो वो ना आए 50 गाड़ियों में। करा दिया मुझे याद आ गया, सुहेल आफरीदी साहब ने तो कहा था कि मैं हर मंगल को जो है अब इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा प्रोटेस्ट की, और ये खान साहब वाला मसला हम हल कराएंगे। आज ही डिसअपीयर्ड, वो तो आज नजर ही नहीं आई। इंटेंसिटी 50 गाड़ियों में आते हैं, हर गाड़ी से एक बंदा छलांग मारता है। थोड़ी सी इधर भी दिखा देनी चाहिए, दिखा दिया करें। देखिए इतने अच्छी इनके मशवरे थे। इनके अपने सूबे के चीफ मिनिस्टर उनको इम्प्लीमेंट कर झगड़ा साहब बस वक्त भी कम है, कोई किसको रखते हैं। जी सर, सबसे पहले तो ये कि सरकारी कैबिनेट की तनख्वाहों की बात हुई, मैं तो एक्चुअली इसके हक में हूँ कि इनकी तनख्वाहें डबल करके इनको कहें कि माफ कर दो, घर बैठ जाओ, और इनको फॉर लाइफ हम डबल तनख्वाहें दे। यकीन माने बहुत पैसे जो है वो बच जाएंगे, पहली बात। ठीक है जी। दूसरी बात जो समर ने इम्पोर्टेंट बात की, हमने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा ही है, जब आप सूबों से जबरदस्ती पैसे वापस ले रहे हैं, जब आप 28वीं तरमीम इफेक्टिवली एनएफसी की रीडिस्ट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं, तो यही कर दें ना, ये मिल के बैठ के सब एक साथ कर दें। मैंने पेंशन रिफॉर्म किया था अकेला, चलें समझ जाएं कि आई हैव थिक स्किन। ठीक है, ये समर को वैसे पता है, शी विल वाउच फॉर दिस, आवर फैमिली हैज थिक स्किन, आई विल आल्सो गिव हर द सेम क्रेडिट। बट देखें, चले मैंने किया, अब सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलके पूरे मुल्क में ये आगे ले जाए। ठीक है, औरंगजेब कुड हैव डन इट ना, ये मुझे पता है कि ये बात नहीं है कि उसको समझ नहीं है। हमारे मुल्क में हुकूमतें जो है ना बजट से 5 दिन पहले बिहेव करना शुरू करती हैं कि इनको अभी खबर मिली है कि 5 दिन बाद बजट आना, उससे पहले कोई तैयारी नहीं होती। मैं केपी में होता तो मैं आगे भी ले जाता। ठीक है जी, मैं नहीं हूँ तो आई कैन ओनली से आई थिंक कि केपी हुकूमत को ये वैसे ही ये पेंशन का निजाम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को भी करना चाहिए। नहीं, केपी में सबसे पहली चीज तो यही देख लें कि जितनी भी इम्प्रूवमेंट सरकारी गाड़ियां लेकर आते हैं अडियाला के बाहर, नहीं लानी चाहिए, जो भी लाता है नहीं लानी चाहिए, पॉइंट ब्लैंक पीरियड, राइट। लेकिन केपी में वीआईपी कल्चर बाकी मुल्क से बहुत कम है। मैं फल्ला के लिए नहीं, सीरियसली ना कोई, मैंने 5 साल में ना कभी झंडा लगाया है। अकेले तो नहीं हो ना, जनरली भी इस तरीके से नहीं, जिस टाइप की जो है। अभी आपके पिछले वाले चीफ मिनिस्टर के बारे में तो हम ये नहीं कह सकते, he was a very special kind of man. He was a very special kind of man. तो ये जो अब बैठे हुए हैं, ये डायरेक्ट मोटरसाइकिलों से और रिक्शों से निकले हैं, तो 4x4 गाड़ियों और झंडों के अलावा तो मैं यही कह रही हूँ ना। तो ये कहते हैं वहाँ पे वीआईपी कल्चर नहीं है, उसका मैं आपको हल बताता हूँ ना। अडियाला से ड्रामा हुकूमत बना रही है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कंप्लीट आइसोलेशन में हुकूमत रख रही है, ना रखें। अच्छा हसन मुर्तजा साहब, थोड़ा सा सर आखिर में कमेंट में जो बात यहाँ पे छोड़ी थी पहले आपसे जब हम बात कर रहे थे कि सर कुछ आवाम से जुड़े मामलात के ऊपर भी अगर आप लोग जो हिमायत कर रहे हैं गवर्नमेंट की, आप लोग प्रोटेस्ट करें तो अच्छी बात नहीं होगी। सर अभी देखें, ये रिटेलर्स के लिए आसान टैक्स स्कीम जो है गवर्नमेंट ने मुतारिफ करवाई है। 2 करोड़ रुपए कमाएंगे 25,000 रुपया टैक्स देंगे, जहाँ पे जो तनख्वाहदार तबका है सर 10 लाख रुपए महाना कमा रहा है, वो 33 लाख से ज्यादा जो है वो हुकूमत को टैक्स दे रहा है। सर कोई तनख्वाहदार तबके पर जो है रहम खाने के लिए भी आप लोग कोई प्रोटेस्ट करें? देखिए, आप दुरुस्त बात कर रही हैं। यकीनन जब इस पे डिबेट शुरू होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पे प्रोटेस्ट भी करेगी, उस पे बात भी करेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के लिए बोले ना या बात ना करे, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है 100% चीज़ें आप नहीं करवा सकते, आप हुकूमत में बैठे भी हो तो 100% चीजें नहीं होती। लेकिन पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि मैक्सिमम जितना वो रिलीफ दिलवा सकते हैं अवाम को, वो यकीनन दिलवाएंगे।
اور جب بھی کوئی نیگوسیشنز ہو رہتی ہیں یا ٹاکس ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ چند مخصوص چیزیں ہوں گی جو ڈسکس ہوں گی یا وہاں پہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیے کچھ سوچ رہی ہوگی یا مانگ رہی ہوگی. ہمارا تو ہمیشہ عوام کے لیے رہا ہے. ہم نے تو اتنے آج پیپلز پارٹی جو پنجاب کے اندر ان پاپولر ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے تو جب ضرورت تھی ملک کو اس ریاست کو تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے مشکل فیصلے لیے اور ان فیصلوں کی وجہ سے آج ہم ان پاپولر بھی ہیں. حالانکہ جتنا کام پیپلز پارٹی نے اپنے ادوار میں کیا ہے شاید ہی کوئی گورنمنٹ اس کو کلیم کر سکے کہ ہم نے اتنا ڈیلیور کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. ابھی تو ڈپٹی پرائم منسٹر کی بھی ملاقات ہونی ہے, صدر پاکستان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. لیٹس سی کہ آپ لوگ کسی ایگریمنٹ پہ جب پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی نشست کریں گے اور اس میں بات کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیا بنوایا ہے. حکومت سے آپ کا بہت شکریہ. حسن مرتضیٰ صاحب آپ نے پروگرام میں وقت دیا. تیمور جھگڑا صاحب تھینک یو سو مچ. سمر بلور صاحبہ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آلسو نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.